काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम हमेशा की तरह से काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर मिलकर बैठे हैं और इतनी खूबसूरत किताब का हमने मुताला का आगाज़ किया है कि जिसका नाम है अली अलैहिस्सलाम से मेहदी अलैहिस्सलाम तक आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सीरत और ज़िंदगानी पर एक जामे किताब है जिसके मौलिफ़ हैं आयतुल्लाह बाकर शरीफ अल-क़रशी। और हम अब तक इस किताब के 2 खूबसूरत रिकॉर्डिंग मिलकर पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं और अब हम जा रहे हैं पार्ट नंबर 3 की रिकॉर्डिंग करने के लिए। और अब इसमें बाकायदा आगाज़ हो रहा है आइम्मा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और तालीमात के हवाले से सारी वो हम तक मालूमात पहुँचने जा रही हैं। तो मैं ये साथ साथ आगाज़ में बता दूँ कि हम पेज 45 से आगाज़ करेंगे रीडिंग का यहाँ पर, जो कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के हवाले से है और ये तफसीलात पेज 170 तक हैं, यानी 45 से 170 तक। अब हम देखते हैं कि इतनी खूबसूरत और इतनी मुस्तनद मालूमात हम कितनी रीडिंग्स पार्ट में मुकम्मल करेंगे। इसी तरह हम 1 बाय 1 तमाम आइम्मा के बारे में जानते जाएंगे। चलिए बाकायदा रीडिंग का हम आगाज़ करने जा रहे हैं। सबसे पहले पेज 45 पे लिखा है कि आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, ये हेडिंग है। लिखा है हम आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के रूबरू हाजिर हैं, सुभान अल्लाह, जिन्होंने माशरे की इस्लाह की दावत दी। वो दुनिया अरब व इस्लाम में शऊर व फ़िक्र के चराग हैं। उन्होंने इंसानी फ़िक्र के इरादे और सलूक व रविश की बुनियाद डाली। खालिक़ कायनात और ज़िंदगी देने वाले के अलावा किसी और की इबादत करने से मखलूक़ खुदा को निजात दी। बेशक आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम शजरे नबूवत के रोशन चराग हैं। ये उस शजरे तैयबा के से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिसकी असल साबित है और उसकी शाखें आसमान तक फैली हुई हैं, सुभान अल्लाह। और ये शजरा हर ज़माने में हुक्म परवरदिगार से फल देता रहता है। ये हज़रात रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात का ऐसा जुज़ हैं कि जिनको कभी उनसे जुदा नहीं किया जा सकता। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने इंसान को पस्ती से निकाल कर बुलंदी अता की और उसे नूर से मुनव्वर फरमाया। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इस सिलसिले जलील सैयद व सरदार यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम की सवाने हयात से करते हैं। आइए बाकायदा आगाज़ हो रहा है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम, मलाइक कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम, आप अलैहिस्सलाम अपनी जूदो सखा, अदालत, ज़ुहद, जहाद और हैरत अंगेज़ कारनामों में इस उम्मत की सबसे अजीम शख्सियत हैं। दुनिया इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से कोई भी आप अलैहिस्सलाम के बाज़ सिफ़ात का मिसल नहीं हो सकता, चाहे कि वो आप अलैहिस्सलाम की तमाम सिफ़ात का मिसल हो। आप अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व कमालात और आप अलैहिस्सलाम की शख्सियत के असरात ज़मीन पर बसने वाले तमाम मुसलमानों और गैर मुसलमानों की ज़बान ज़द-ए-आम हैं। तमाम मौर्रिख़ीन का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि अरब या गैर अरब की तारीख़ में आप अलैहिस्सलाम के भाई और इब्ने अम के अलावा आप अलैहिस्सलाम का कोई सानी नहीं है। हम ज़ैल में आप अलैहिस्सलाम की बाज़ सिफ़ात व ख़ुसूसियात को कलमबंद करने जा रहे हैं। सबसे पहले हेडिंग है काबे में विलादत। इस हवाले से लिखा है कि तमाम मौर्रिख़ीन और रावियों का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि आप अलैहिस्सलाम की विलादत बसादत खाने काबा में हुई है। और इस हवाले से हाशिए में कुछ तफसीलात हैं। सामीन, तमाम जो भी कुतुब हम पढ़ते हैं उसमें हाशिए में किताबों की इस तहरीर के हवाले से कुछ ना कुछ जो मालूमात होती हैं जो कि बहुत मुफीद होती हैं और वो हम अपनी रीडिंग को रोक कर उस सफ़े से हम पहले हाशिए में जाते हैं और फिर वापस सफ़े की जानिब आ जाते हैं। तो अब हम हाशिए में जा रहे हैं। लिखा है कि
मुरव्विज ज़हब जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 3, फसूल मुहिम्मा मौलिफ इब्न सबाग स्वाद बेअलिफ गैन सफ़ा नंबर 24, फिर मतालिबुल सऊल सफ़ा नंबर 22 और तस्करतुल खवास सफ़ा नंबर 7, किफ़ायतुत तालिब सफ़ा नंबर 37, नूरुल अबसार सफ़ा नंबर 76, नुज़हतुल मजालिस सफ़ा नंबर 2 और सफ़ा नंबर 204, फिर है नहीं जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 204, उसके बाद शरह अशफ़ा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 215, गायतुल इख्तिसार सफ़ा नंबर 197, उपक़रियतुल इमाम एन बेक़ाफ़ ये ते है उपक़रियतुल इमाम और ब्रैकेट में लिखा है अल इक़ाद अलिफ लाम ऐन क़ाफ अलिफ दाल और इसके सफ़ा नंबर 38, फिर है मुस्तदरिक हाकिम जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 483 और इसमें वारिद हुआ कि मुतवातिर अहादीस में आया है कि अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब फ़ातिमा बिनते असद के बतन से काबे में पैदा हुए। यहाँ पर ये तमाम हाशिए में मालूमात मैंने आपकी समाअतों की नज़र की। आइए अब दोबारा हम वापस जहाँ से हाशिए में आए थे चलते हैं कि तमाम मौरख़ीन और रावियों की का इस बात पर इत्तेफाक है कि आप अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत खाने काबा में हुई। हमने तमाम नाम पढ़ लिए। आप अलैहिस्सलाम के अलावा कोई और खाने काबा में पैदा ही नहीं हुआ और ये अल्लाह के नज़दीक आप अलैहिस्सलाम के बुलंद मर्तबे और अजीम शरफ़ की अलामत है। इसी मतलब की तरफ अब्दुल बाकी उमरी ने इस शेर में इशारा किया है। अब शेर अरबी में है, हालांकि इस पे ज़ेर ज़बर पेश यानी फ़तह दमा कसरा मौजूद हैं, लेकिन हम इसकी अदायगी अच्छी कर नहीं पाएंगे, तो हम इसके मतलब को जानते हैं। लिखा है कि आप अलैहिस्सलाम वो बुलंद वाला शख्सियत हैं जो तमाम बुलंदियों से बुलंद वाला हैं, इसलिए कि आप अलैहिस्सलाम की विलादत मक्के में खाने काबा में हुई है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। फिर लिखा है कि बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई और उनके बाब शहर इल्म की विलादत अल्लाह के मुक़द्दस घर में हुई ताकि उसकी चौखट को जिला बख्शे, उस पर परचम तौहीद बुलंद करे, उसको बुत परस्ती और बुतों की पलीदी से पाक व साफ करे। उस बैत अजीम में अबुल गुरबा अख़वतुल फ़ुक़रा और कमज़ोरों और महरूमों के मलजा मावा पैदा हुए ताकि उनकी ज़िंदगी में अमन, फराख दिली और सुकून व इत्मीनान की रूह को फ़रोग़ दें। इनकी ज़िंदगी से फ़क़्र व फ़ाक़े का ख़ात्मा करें। आप अलैहिस्सलाम के पिदर बुज़ुर्गवार शेख बतहा और मोमिन कुरैश ने आप अलैहिस्सलाम का इसमें ग्रामी अली अलैहिस्सलाम रखा, जो तमाम अस्मा में सबसे बेहतरीन नाम है। इसीलिए आप अलैहिस्सलाम अपनी अजीम जूदो सखा और हैरत अंगेज़ कारनामों में सबसे बुलंद थे और खुदावंद आलम ने जो आप अलैहिस्सलाम को रोशन व मुनव्वर इल्म व फजीलत अता फरमाई थी, उसके लिहाज से आप अलैहिस्सलाम इस अजीम बुलंद मर्तबे पर फाइज थे जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अमीर बयान और अदालत इस्लामिया के कायद बरहबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से 12 साल पहले 13 रजब 30 आमुल फील को जुमे के दिन पैदा हुए। और इस हवाले से हाशिए में लिखा है कि हयातुल इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 32 और फिर साथ ही लिखा है कि मनकूल अज़ मुनाक़िब आले अबू तालिब जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 90। यहाँ पे हमने हवाला जात पढ़ लिए और अब आइए अगली हेडिंग है अलक़ाबात। लिखा है अमीर हक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप अलैहिस्सलाम को मुतअद्दिद अलक़ाबात से नवाजा है जो आप अलैहिस्सलाम की सिफ़ात हुस्ना की हिकायत करते हैं। आप अलैहिस्सलाम के अलक़ाबात मदरजा ज़ैल हैं। अब यूँ यहाँ पर सामईन उन तमाम अलक़ाबात को तफसील से बताया गया है जो कि मुझे जो इस वक्त तक नज़र आए हैं वो कुल 6 हैं। आइए इनको पढ़ते हैं, एक एक को वाज़े किया गया है। सबसे पहले लिखा है सिद्दीक़, और सिद्दीक़ के हवाले से जो यहाँ पे हमें हाशिए में हवाला मिल रहा है वो तारीख़ ख़मीस है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 275। सिद्दीक़ के हवाले से लिखा है कि आप अलैहिस्सलाम को इस लक़ब से इसलिए नवाजा गया कि आप अलैहिस्सलाम ही ने सबसे पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की और अल्लाह की तरफ से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली
چیزوں پر ایمان لائے۔ مولا کائنات علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں صدیق اکبر ہوں اور ابو بکر سے پہلے ایمان لایا ہوں اور اس سے پہلے اسلام لایا ہوں۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ان الفاظ کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی نوٹ کیجئے کہ یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے معارف صفحہ نمبر 73، ذخائر صفحہ نمبر 58، دوبارہ ہجے کرتے ہیں، ریاض النصرہ، الف لام نون زواد رہے لے، ریاض النظرہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 257۔ آئیے دوسرے نمبر پہ القابات ہم پڑھ رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے وسیع، واو سواد چھوٹی ہے۔ لکھا ہے آپ علیہ السلام کو یہ لقب اس لیے عطا کیا گیا کہ آپ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لقب میں اضافہ کرتے ہوئے فرمایا کنز الاعمال کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 154 پر کہ میرے وسیع، میرے رازدان، میرے بعد سب سے افضل، میرا وعدہ پورا کرنے والے اور میرے دین کی تکمیل کرنے والے علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اور آئیے اب ہم تیسرے نمبر پہ جو لقب ہے فاروق، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ امام علیہ السلام کو فاروق کے لقب سے اس لیے یاد کیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ یہ لقب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے اخذ کیا گیا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ اور سلمان رضی اللہ سے روایت کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ یہ مجھ پر سب سے پہلے ایمان لائے، یہی قیامت کے دن سب سے پہلے مجھ سے مصافحہ کریں گے، یہی صدیق اکبر ہیں اور یہ فاروق ہیں اور امت کے درمیان حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ سبحان اللہ۔ آئیے اب ہم آگے ہیں۔ اگلا لقب ہے، چوتھے نمبر پہ پہنچے ہم، یعصوب الدین۔ یعصوب الدین کیجئے، یہ عین سین واو بے، یعصوب الدین۔ چلیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ لغت میں یعصوب الدین شہد کی مکھیوں کے نر کو کہا جاتا ہے، پھر یہ قوم کے صاحب شرف سردار کے لیے بولا جائے گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القاب میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو یہ لقب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ امام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ مومنین کے یعصوب ہیں اور مال ظالموں کا یعصوب ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے مجمع الزوائد، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 102۔ اور اب آئیے پانچویں نمبر پہ لقب ہے امیر المومنین۔ آپ علیہ السلام کا سب سے مشہور لقب امیر المومنین ہے۔ یہ لقب آپ علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا۔ روایت ہے کہ ابو نعیم نے انس رضی اللہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس میرے وضو کرنے کے لیے پانی لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد فرمایا کہ اے انس اس دروازے سے جو بھی تمہارے پاس سب سے پہلے آئے وہ امیر المومنین ہے، مسلمانوں کا سردار ہے اور قیامت کے دن چمکتے ہوئے چہرے والوں کا قائد اور خاتم الوصیین ہے۔ پھر انس کا کہنا ہے کہ میں یہ فکر کر رہا تھا کہ وہ آنے والا شخص انصار میں سے ہو کہ جس کو میں مخفی رکھوں۔ اتنے میں حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ اے انس کون آیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ علی علیہ السلام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور کھڑے ہو کر حضرت علی علیہ السلام سے معانقہ کیا، میم عین الف نون قاف ہے، معانقہ کیا اور پھر ان کے چہرے کا پسینہ اپنے چہرے کے پسینے سے ملایا، سبحان اللہ، اور حضرت علی علیہ السلام کے چہرے پر آئے ہوئے پسینے کو اپنے چہرے پر مل لیا، سبحان اللہ۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اس سے پہلے کبھی ایسا کرتے نہیں دیکھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسا کیوں نہ کروں جب تم میرے امور کے ذمہ دار، میری آواز دوسروں تک پہنچانے والے اور میرے بعد پیش آنے والے اختلافات میں صحیح رہنمائی کرنے والے ہو۔ حوالہ نوٹ کیجئے، حلیت الاولیاء، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 63۔ اب آ گیا اگلا نام یعنی کہ چھٹے نمبر پہ جو کہ ہے لقب حجت اللہ۔ آئیے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔
آپ علیہ السلام کا ایک عظیم لقب حجت اللہ ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ کے بندوں پر اللہ کی حجت تھے اور ان کو مضبوط و مستحکم راستے کی ہدایت دیتے تھے۔ یہ لقب آپ علیہ السلام کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور علی علیہ السلام اللہ کے بندوں پر اس کی حجت ہیں۔ پھر حوالہ نوٹ کیجئے کنوز الحقائق المنادی صفحہ نمبر 43۔ پھر لکھا ہے کہ یہ آپ علیہ السلام کے بعض القابات تھے۔ ان کے علاوہ ہم نے آپ علیہ السلام کے دوسرے 6 القاب امام امیر المومنین علیہ السلام کی سوانح حیات کے پہلے حصے میں بیان کیے ہیں، جیسا کہ ہم نے آپ علیہ السلام کی کنیت اور صفات کا تذکرہ بھی کیا ہے، جس میں ہم نے یہ بھی کیا ہے۔ چلیے اب ہم چلتے ہیں سامعین اگلی ہیڈنگ کی جانب، آپ علیہ السلام کی پرورش۔ آئیے پرورش کے بارے میں جانتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے بچپن میں اپنے والد بزرگوار شیخ البطحہ اور مومن قریش حضرت ابو طالب علیہ السلام کے زیر سایہ پرورش پائی، جو ہر فضیلت، شرف اور کرامت میں عدیم المثال تھے۔ آپ علیہ السلام کی تربیت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت اسد نے کی، جو عفت، طہارت اور اخلاق میں اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو بلند و بالا اخلاق، اچھی عادتیں اور آداب کریمہ سے آراستہ و پیراستہ کیا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اب اگلی ہیڈنگ ساتھ ساتھ آ گئی ہے اگلے صفحے پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش پرورش امام علیہ السلام کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اس ہیڈنگ میں لکھا ہے امام علیہ السلام کے عہد طفلیت توئے واو لام یہ طفولیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کی پرورش کرنے کی ذمہ داری اس وقت لے لی تھی کہ جب آپ علیہ السلام بالکل بچپن کے دور سے گزر رہے تھے، جس کا ماجرا یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اقتصادی حالات کچھ بہتر نہیں تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا عباس رضی اللہ اور حمزہ رضی اللہ کے پاس گفتگو کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور ان سے اپنے چچا ابو طالب علیہ السلام کے اقتصادی حالات کے سلسلے میں گفتگو کی اور ان کا ہاتھ بٹانے کا مشورہ دیا، تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی اس فرمائش کو قبول کر لیا۔ چنانچہ جناب عباس رضی اللہ نے طالب رضی اللہ، حمزہ رضی اللہ نے جعفر رضی اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی پرورش کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی۔ لہٰذا اس وقت سے آپ علیہ السلام علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش تربیت میں آ گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے زیر سایہ اور انہی کے دامن محبت و عطوفت میں پروان چڑھے۔ این توئے واو فیتے پروان چڑھے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کے رگ و پے اور آپ علیہ السلام کی روح کی گہرائی میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار اور اخلاق اور تمام صفات کریمہ اسی وقت سے سرایت کر چکے تھے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے زندگی کے آغاز سے ہی ایمان کو سینے سے لگائے رکھا، اسلام کو بخوبی سمجھا اور آپ علیہ السلام ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ نزدیک تھے۔ ان کے مزاج و اخلاق نیز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو سب سے بہتر انداز میں سمجھتے تھے۔ مولائے کائنات علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کے انداز اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی گہری قرابت داری کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب کی عزیز داری اور مخصوص قدر و منزلت کی وجہ سے میرا مقام ان کے نزدیک کیا تھا؟ میں بچہ ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے گود میں لے لیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے سینے سے چمٹائے رکھتے تھے، بستر میں اپنے پہلو میں جگہ دیتے تھے، اپنے جسم مبارک کو مجھ سے مس کرتے تھے اور اپنی خوشبو مجھے سنگھاتے تھے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کو چباتے اور پھر اس کے لقمے بنا کر میرے منہ میں ڈال دیتے تھے۔ انہوں نے نہ تو میری کسی بات میں جھوٹ کا شائبہ پایا، نہ میرے کسی کام میں لغزش و کمزوری دیکھی۔ میں ان کے پیچھے پیچھے یوں لگا رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز مجھے میرے لیے اخلاق حسنہ کے پرچم
بلند کرتے تھے اور مجھے ان کی پیروی کا حکم دیتے تھے۔ قارئین کرام، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علیہ السلام کے مابین بھروسہ قابل اعتماد رابطے کا مشاہدہ کیا اور ملاحظہ کیا کہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کی مہربانی اور محبت کے ساتھ تربیت فرما تھے اور آپ علیہ السلام کو بلند اخلاق سے آراستہ کرتے تھے۔ پھر لکھا ہے کہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے حضرت علی علیہ السلام کی لطف و مہربانی اور بلند اخلاق کے ذریعے سے تربیت پائی۔ چلیے اب اگلی ہیڈنگ ہمارے سامنے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت۔ لکھا ہے کہ جب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عظیم انقلاب کا آغاز فرمایا جسے جاہلیت کے افکار اور رسم و رواج متزلزل ہو گئے، تو قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے جان بوجھ کر تحریک کو خاموش کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی اور اس کے لیے ہر ممکنہ طریقہ کار اختیار کیا۔ اپنے بچوں کو نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھروں کی بارش کرنے کے لیے بھڑکایا۔ اس وقت امام علی علیہ السلام ہی ایک ایسے بچے تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کر رہے تھے اور ان بچوں کو ڈانٹتے اور مارتے تھے۔ جب وہ اپنی طرف سے اس بچے کو آتے ہوئے دیکھتے تھے تو وہ ڈر کر اپنے گھروں کی طرف بھاگ جاتے تھے۔ اور سامعین، اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، اسلام کی راہ میں سبقت سین بے قاف تے۔ لکھا ہے کہ تمام مورخین اور راوی اس بات پر متفق ہیں کہ امام علی علیہ السلام ہی سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ آپ علیہ السلام ہی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور آپ علیہ السلام ہی نے اپنے اس قول کے ذریعے اعلان فرمایا کہ اس امت میں سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرنے والا میں ہوں۔ مولا کا کلام ہے انورٹڈ کاما میں کہ میں نے ہی اس امت میں سب سے پہلے اللہ کی عبادت کی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، صفوت الصفوت، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 162۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ اس بات پر تمام راوی متفق ہیں کہ امیر المومنین علی علیہ السلام دور جاہلیت کے بتوں کی گندگی سے پاک و پاکیزہ رہے اور اس کی تاریکیوں کا لباس آپ علیہ السلام کو ڈھانپ نہیں سکا۔ آپ علیہ السلام ہرگز دوسروں کی طرح بتوں کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوئے۔ اب یہاں پہ نام ہے مقریزی، میم قاف رے یہ زے چھوٹی ہے۔ مقریزی کا کہنا ہے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہاشمی نے ہرگز شرک نہیں کیا۔ اللہ نے آپ علیہ السلام سے خیر کا ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام کو اپنے چچا زاد بھائی سید المرسلین کی کفالت میں قرار دے دیا۔ اب یہاں پر حوالہ ہے امتاع الاسماء، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16، الف میم تے الف عین امتاع الاسماء، الف لام الف سین میم الف حمزہ، یہ اس کا جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 16۔ پھر چلتے ہیں آگے۔ لکھا ہے قابل ذکر بات یہ ہے کہ سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائیں۔ حضرت علی علیہ السلام اپنے اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے اسلام پر ایمان لانے کے سلسلے میں فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدیجہ علیہ السلام اللہ علیہ اور میرے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ ابن اسحاق کا کہنا ہے نہیں، ہاں کوئی بھی نہ ہوا تھا۔ اچھا، اس کا حوالہ پہلے نوٹ کیجئے۔ حوالہ ہے حیات الامام امیر المومنین علیہ السلام، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 54۔ پھر لکھا ہے کہ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے علی علیہ السلام ایمان لائے تھے۔ اس کا حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 116۔ پھر لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام کے اسلام لانے کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر 7 سال 7 ایئرز یا دوسرے قول کے مطابق 9 سال یعنی کہ 9 ایئرز تھی۔ اور اس کا بھی حوالہ نوٹ کیجئے۔ حوالہ یہاں پہ ہے صحیح ترمذی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 301، طبقات امین سعد، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 21، کنز الاعمال، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 400 اور تاریخ طبری، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 55۔ پھر لکھا ہے آگے چلتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ علیہ السلام سب سے پہلے اسلام لائے، جو آپ علیہ السلام کے لیے بڑے ہی شرف اور فخر کی بات ہے۔ چلیے اب اگلی ہیڈنگ کی جانب ہم آ گئے ہیں اور لکھا ہے ہیڈنگ میں کہ آپ علیہ السلام کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ اس ہیڈنگ میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ اخلاص سے پیش آتے تھے۔ ہر ایک شخص
نے امام علیہ السلام ایک شخص نے امام علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے متعلق سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ انورٹڈ کاما کہ خدا کی قسم وہ مجھے میرے مال اولاد مال اور پیاس کے وقت ٹھنڈے گوارا پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے. انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا ہے. اور حوالہ نوٹ کیجئے خزانۃ الاداب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 213. اب آئیے آگے پڑھتے ہیں. لکھا حضرت علی علیہ السلام کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک باغ آپ علیہ السلام کے حوالے کیا گیا. باغ کے مالک نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ علیہ السلام میرے باغ کی سینچائی کریں گے؟ میں آپ علیہ السلام کو ہر ڈول کے عوض ایک مٹھی خرما دوں گا. آپ علیہ السلام نے جلدی سے اس باغ کی سینچائی کر دی تو باغ کے مالک نے آپ علیہ السلام کو خرمے دیے یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی مٹھی بھر گئی. آپ علیہ السلام فوراً ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور انہیں کھلا دیے. حوالہ ہے تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63 اور تاریخ ابن اسیر الف سے یہ صفحہ نمبر 24 اور مسند احمد بن حنبل صفحہ نمبر 263. تو یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیے ہیں ان کے حوالہ جات. پھر لکھا ہے کہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے. دوبارہ پڑھتے. نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ علیہ السلام کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام خود ان کی خدمت کرتے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آمادہ رہتے تھے. اور ہم اس سلسلے کے چند نمونے اپنی کتاب حیات الامام امیر المومنین علیہ السلام میں ذکر کر چکے ہیں. اب سامعین ہم اگلی ہیڈنگ پڑھنے آ گئے ہیں. یوم الدار، یہ واو میم الف لام دال الف ر. حضرت علی علیہ السلام کی بھرپور جوانی تھی جب سے آپ علیہ السلام نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم بقدم چلنا شروع کر دیا. یہ وہ دور تھا جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اسلامی دعوت کا اعلان کیا تھا، کیونکہ جب خداوند عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خاندان میں تبلیغ کرنے کا حکم دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو بلا کر ان کی دعوت کرنے کا کہا، جس میں آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب علیہ السلام، حمزہ رضی اللہ، عباس رضی اللہ اور ابو لہب شامل تھے. جب وہ حاضر ہوئے تو امام علی علیہ السلام نے ان کے سامنے دسترخوان بچھایا. ان سب نے کے کھانا کھانے کے بعد بھی کھانا اسی طرح باقی رہا اور اس میں کوئی کمی نہ آئی. جب سب کھانا کھا چکے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو اسلام کی دعوت دی اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا. ابو لہب نے آپ علیہ السلام کا خطبہ منقطع کر دیا اور قوم سے کہنے لگے کہ تم نے ان کا جادو دیکھا، اور یہ نشست کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو گئی. دوسرے دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو بلایا. جب سب جمع ہو گئے اور سب کو کھانا کھلایا اور جب سب کھانا کھا چکے تو آپ علیہ السلام نے یوں خطبہ دیا. آئیے خطبہ پڑھتے ہیں. انورٹڈ کاما، اے بنی عبد المطلب، خدا کی قسم میں نے قوم عرب میں کسی ایسے جوان کا مشاہدہ نہیں کیا کہ جو قوم میں مجھ سے بہتر چیزیں لے کر آیا ہو. میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں. خداوند عالم نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کی دعوت دوں، تو تم میں سے جو بھی میری اس کام میں مدد کرے گا وہ میرا بھائی، وصی اور خلیفہ ہوگا. اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اب آگے پڑھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے کہ پوری قوم پر سناٹا چھا گیا، گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں. اس وقت امام علیہ السلام کی نوجوانی تھی، لہٰذا آپ علیہ السلام نے بڑے اطمینان اور جوش سے کہا تھا کہ اے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کام میں آپ علیہ السلام کا مددگار ہوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بے شک یہ میرے بھائی، وصی اور تمہارے درمیان میرے خلیفہ ہیں. ان کی باتیں سنو اور ان کی اطاعت کرو. پھر آگے چلتے ہیں. لکھا ہے یہ سن کر مذاق خیز آوازیں بلند ہونے لگیں اور انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے جناب ابو طالب علیہ السلام سے کہا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنے بیٹے کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو. اور یہاں پر حوالہ ہے تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63 اور تاریخ ابن اسیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24 اور تاریخ مسند احمد صفحہ نمبر 263.
پھر چلتے ہیں ہم آگے. لکھا ہے کہ علماء کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث واضح طور پر امیر المومنین علیہ السلام کی امامت پر دلالت کرتی ہے. آپ علیہ السلام ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی، وزیر اور خلیفہ ہیں، اور ہم نے یہ حدیث اپنی کتاب حیات الامام امیر المومنین علیہ السلام کے پہلے حصے میں مفصل طور پر بیان کی ہے. اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں نیکسٹ ہیڈنگ، شیب ابی طالب. لکھا ہے قریش کے سرکردہ لیڈروں نے یہ طے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیب ابی طالب علیہ السلام میں قید کر دیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں رہنے پر مجبور کیا جائے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لوگوں سے ملنا جلنا بند ہو جائے اور ان کے عقائد پہ کوئی تبدیلی نہ ہو سکے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اذہان کو جاہلیت کے چنگل سے نہ چھڑا سکیں. لہٰذا انہوں نے بنی ہاشم کے خلاف مندرجہ ذیل معاہدے پر دستخط کر دیے. نمبر 1، وہ ہاشمیوں سے شادی بیاہ نہیں کریں گے. نمبر 2، ان میں سے کوئی ایک بھی ہاشمی عورت سے شادی نہیں کرے گا. پھر نمبر 3 لکھا ہے کہ وہ ہاشمیوں سے خرید و فروخت بھی نہیں کریں گے. انہوں نے یہ سب لکھ کر اور اس پر مہر لگا کر کعبے کے اندر لٹکا دیا. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے ہاشمی، جن میں سر فہرست حضرت علی علیہ السلام تھے، سب نے اس شیب میں شین عین بے میں قیام کیا اور وہ مسلسل وہیں رہے اور اس سے باہر نہیں نکلے. وہ بدترین حالات میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے، اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے تمام ضروریات کو پورا کیا، یہاں تک کہ اسی راستے میں ان کی عظیم دولت کام آ گئی. پھر لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیب ابی طالب میں اپنے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ 2 سال سے زیادہ رہے، یہاں تک کہ خدا نے دیمک کو قریش کے معاہدے پر مسلط کیا جو اس کو کھا گئیں. ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو طالب کے ذریعے یہ خبر پہنچائی کہ عہد نامے کو دیمک نے کھا لیا ہے، اور وہ جلدی سے عہد نامے کے پاس آئے تو انہوں نے اس کو ویسا ہی پایا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خبر دی تھی، تو ان کے ہوش اڑ گئے. قریش کی ایک جماعت نے ان کے خلاف آواز اٹھائی اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزاد کرنے کا مطالبہ کیا، جس سے انہوں نے نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا. نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ قید سے نکلے، جبکہ ان پر قید کی سختیوں کے آثار نمایاں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیب ابی طالب سے پہلے سے باہر نکل کر قریش کی دھمکیوں کی پرواہ نہیں کی اور پھر سے دعوت توحید کا اعلان کیا. ان کا مقابلہ کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام اور بقیہ دوسرے افراد نے بڑی مدد کی. یہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مضبوط و محکم قوت بن گئے اور ابو طالب علیہ السلام رسالت کا حق ادا کرنے کے متعلق یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت افزائی کر رہے تھے. یہ عربی کے اشعار ہیں، پوری نظم ہے. ترجمہ ہم پڑھتے ہیں کہ بیٹے جاؤ، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، جاؤ اور اس طرح اپنی آنکھیں روشن کرو. خدا کی قسم وہ اپنی جماعت کے ساتھ اس وقت تک تم تک نہیں پہنچ سکتے کہ جب تک میں دنیا سے اٹھ نہ جاؤں. تم نے مجھے دعوت دی اور مجھے یقین ہو گیا کہ تم میرے خیر خواہ ہو. تم نے سچ کہا اور پہلے بھی تم امانت دار تھے. مجھے یقین ہو گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین دنیا کا سب سے بہترین دین ہے. لہٰذا اپنی دعوت کا اعلان کرو اور تمہیں ذرہ برابر ملال نہ ہوگا. تم خوش رہو، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. یہاں پر یہ انورٹڈ کاما آ گیا اور حوالہ ہے حیات الامام امیر المومنین علیہ السلام، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 137. لکھا ہے یہ اشعار حضرت ابو طالب علیہ السلام کے صاحب ایمان، اسلام کے حامی اور مسلمانوں میں پہلے مجاہد ہونے پر دلالت کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھ ٹوٹ جائیں جو ابو طالب علیہ السلام کو صاحب ایمان نہیں سمجھتے. اس طرح کی فکر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، حالانکہ ان کو یہ علم ہے کہ ابو طالب علیہ السلام کا بیٹا جنت و جہنم کی تقسیم کرنے والا ہے. اور بے شک ابو طالب علیہ السلام اسلامی عقائد کے ایک رکن ہے. اگر آپ علیہ السلام ابتدا میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موافق نہ ہوتے تو اسلام کا نام اور دستور و قواعد کچھ بھی باقی نہ رہتے، اور قریش ابتدا ہی میں اس کا
کام تمام کر دیتے. اور اب آئیے آگے چلتے ہیں، کچھ اور پڑھ لیتے ہیں اسی نشست میں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس نشست میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں کیونکہ 30 منٹس تو ہو چکے. چلیے ایسا کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد ہم پڑھیں گے امام علیہ السلام کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر آرام کرنا، یعنی کہ شب ہجرت کا واقعہ ہے. بہت خوبصورت واقعہ ہے. ہم اگلی ہیڈنگ میں مل کر پڑھتے ہیں. اب اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.